बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारी बातें पसंद हैं, अगर आप हमारी बातें हक़ का पैगाम समझते हैं, भलाई की बात समझते हैं, तो अपने अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदारों को इस जानिब माइल करें कि वो न सिर्फ हमारे यूट्यूब बल्कि फ़ेसबुक चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। हमारे इस सफ़र में किसी न किसी अंदाज में हम रकाब बने। अच्छा, वैसे खबर तो कल की है, कमीशन बनाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये कमीशन उसकी बाज़गश्त मेरा ख्याल है कि कई दिनों तक रहेगी और पाकिस्तान की जो आने वाली सियासत है दिनों की, मेरा ख्याल है कि उसमें अहम तरीन रोल जो है वो इस इस्लामाबाद के जो जजेज़ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनके गिर्द घूमती रहेगी। और पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है, पीटीआई भी है, इन सारों की सियासत का जो दारोमदार है वो इस पर रहेगी। गो कि ये तसव्वुर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने और चीफ़ जस्टिस साहब ने मिल बैठ के बस 10 मिनट में वो अशकशोई कर दी है और वो आई वॉश जितना रिक्वायर्ड था वो कर दिया है और अब ज़रूरत नहीं है कुछ मज़ीद करने की। मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगर पाकिस्तान के वकला उन्होंने इस बात को अपने दिल पे ले लिया, अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का इदराक किया, अगर उन्होंने इन जजेस की तौहीन को अपनी तौहीन समझा, अगर उन्होंने जुडिशरी की तौहीन को, बेतौकीरी को अपनी बेतौकीरी समझ लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी जो है वो इस झूठे निज़ाम को एक लम्हे के लिए भी टेक नहीं दे सकती। ये मेरी आप बात नोट फरमा लें कि अगर वकला तक ये पैगाम ठीक तरह से पहुंच गया, वकला के दरमियान जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो क़यादत का फुक़दान बताया जा रहा है, वो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये वकला ने बग़ैर किसी क़यादत के इशारे के अज़ ख़ुद ये फ़ैसला कर लिया कि जजेस की तौहीन हमारी तौहीन है, तो फिर ये पैगाम अगर उनके दिलों में उतर गया और वो अगले एक हफ़्ते तक जो है वो फ़ैसला उन्होंने कर लिया कि हमें किसी लीडर के इशारे की ज़रूरत नहीं है, अज़ ख़ुद वो सड़कों पे आएंगे, पुरअमन अंदाज में एहतजाज करेंगे। वकला आम तौर पे जो है उनका जो एहतजाज होता है वो पुरअमन ही होता है और आम तौर पे जो वकला और तालिब इल्मों का एहतजाज होता है वो किसी न किसी नतीजे पे मुंतज होता है, ये जहन में रखें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फ़ैसला है, ये जो कल दो असहाब ने मुलाकात की है और वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालने की कोशिश की है, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की है, वो इंतहाई मज़ाक़ा खेज़, इंतहाई बचगाना है। उससे कुछ नहीं होने लगा। जो ज़ख्म लग चुका है वो लग चुका है, उसका तदारुक जो है वो बहुत ही सीरियस लेवल पे जाके करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। जो मर्ज़ी करके देख लें, ये बात आप मेरी नोट फरमा लें। जी सर। अच्छा, किस जज को, किस रिटायर्ड जज को कमीशन सौंपा जाए? देखिए, वो ज़्यादातर तो कह रहे हैं कि जैसे तारिक के, लेकिन कोई भी जैसे तारिक ना भी हों, वो ये नाज़िरुल मुल्क हों, तसद्दुक़ जिलानी को, कोई भी एक जज, किसी भी एक जज को अगर ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक जज जो है कभी भी इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर सकता। कल ये ऐलान करते हुए ही हुकूमत ने अपनी बदनीयती ज़ाहिर कर दी थी। हुकूमत ने साथ ही कह दिया था, इस तरफ इशारा दे दिया था कि इन जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। असल में वो यही कहना चाहते थे कि बुनियादी तौर पे इन जजेस को हम निशाने इबरत बना देंगे। और फिर किया क्या, वही किया जो इससे पहले करते रहे कि अपने जो पसंदीदा जो अखबार नवीस हैं, वीलॉगर्स हैं, उनके ज़रिए ये मैसेज दिया जाता है, डराने की कोशिश की जाती है। और मैं आपको अपनी ज़ाती इत्तलात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि इनमें से कम 4 जजेस तो ऐसे हैं कि अगर आप उनको ये कह दें कि हम आपका अगर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो हम आपको फांसी पे लटका देंगे, तो भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। कम से कम 4 जजेस के बारे में मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। तो ये उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और पूछा क्या जाएगा कि कौन आपके पास किस वक्त आया था, कौन आपके पास क्या पैगाम लेके आया था, कौन बाईं टांग पे दाईं टांग रख के बैठा हुआ था, कौन बाईं तरफ बैठा था, किसने चाय के साथ कितने बिस्किट लिए थे आपकी तरफ जब वो डराने के लिए आया था।
یہ کیسے سوال کیے جائیں گے؟ اس طرح کی ٹیکنیکل باتوں سے ان 6 کے 6 ججز میں سے کسی کو بھی نہیں ڈرایا جا سکے گا. 4 کے بارے میں تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا, میں 6 کے 6 کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جج بھی ریزائن نہیں کرے گا, کوئی جج بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ آپ میری بات لکھ لیں کہیں پہ. سر لکھ لیجیے بھی. ہاں, تحریک انصاف ججز کے معاملے پر اور دیکھیں اصل میں نا میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان ججز نے ایک طویل بے توقیری برداشت کی ہے, ٹھیک ہے. اب ان سے جس انداز میں نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا وہ بہت بیہودہ اور لغو انداز ہے, اور اس میں جب چیف جسٹس پاکستان خود ایک فریق بن گئے, بجائے یہ کہ وہ عدلیہ کے فادر کا رول پلے کرتے, ایک فادرلی رول پلے کرتے, بڑے کا رول پلے کرتے, وہ پہلے خود فریق بن گئے. انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ وزیر اعظم کے سپرد کر دیا کہ توڑا جو جی کر دے کرو. یہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب نے کچھ کرنا بھی تھا, اگر گونگلوں سے مٹی جھاڑنی بھی تھی تو خود جھاڑتے. انہوں نے سارا کچھ ان کے سپرد کر کے ایک اور زیادہ, میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وکلاء میں اور ججز میں نفرت کمائی ہے انہوں نے. ایسا تحریک انصاف کے اندر ججز کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی کہہ لیں کہ ایکا نظر نہیں آ رہا ابھی تک جو ہے وہ کوئی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ آنے والے 10 دنوں کے دوران دیکھ لیں گے کہ یا عید سے کچھ دن پہلے یا عید کے فوراً بعد دیکھ لیں گے کہ یہ جو بہت نظر آ رہا ہے نا اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. جب اس طرف سے اشارہ آئے گا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اختلافات کی باتیں از خود بھی دم توڑ دیں گی. اور اس میں خان صاحب نے پچھلے 2 دن بہت سوچ بچار کے بعد ایک اسٹریٹجی بنائی ہے جس کے کچھ حصے کا مجھے پتہ ہے, اور اس پہ مزید کام کر کے میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہفتے 10 دن تک ایک بہت ہی ایسی کنکریٹ اسٹریٹجی سامنے آئے گی کہ یہ اختلافات از خود دم توڑ جائیں گے. اچھا, اختلافات کی بات ہو رہی ہے تو نون لیگ میں ولی عہد کی جو لڑائی ہے, جو اختلافات ہیں وہ بہت برے ہیں, بہت ہی خراب حالت تک پہنچے ہوئے ہیں. جناب علی, یہ پی ٹی آئی کے اختلافات تو کچھ بھی نہیں ہیں, جو نون لیگ کے اختلافات ہیں نا وہ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. کچھ دن پہلے تو یہاں تک اختلاف پہنچ گیا تھا کہ جو حمزہ صاحب ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہے تھے. اچھا, وہ امریکہ منتقل ہونے کی دھمکی دے رہے تھے. اچھا, اور وہ فیصلہ بھی کر بیٹھے تھے. اب لیٹسٹ صورتحال کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا. اور ضمنی انتخابات پہ یہ جو ہے الیکشن کے یہ ٹکٹ ایوارڈ کرنے کے معاملے پہ چچا اور بھتیجی کے درمیان اور بھتیجی اور بیٹے کے درمیان یعنی حمزہ کے درمیان اختلافات جو بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے ہوئے ہیں اور وہ سنبھلے نہیں سنبھل رہے. آپ کو ایک اور بلکہ خبر دیتا چلوں کہ یہاں تک اختلافات سامنے آئے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق صاحب کسی طور بھی وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی بھی انہیں بیر کھانے نے جنہیں باقی کھا رہے ہیں. تو اس میں ہو یہ رہا ہے بھائی جان کہ یہ دونوں شہباز شریف صاحب سے ٹائم مانگ رہے تھے. یعنی یہ دور بھی آنا تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے حریت فکر کے چیمپئن بنتے ہیں اور بڑا یہ کرتے ہیں, اور عالم یہ ہے اس وقت وہ کسی اس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے لیول پہ آ گئے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب. تو غالباً 1 یا 2 دن پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے وقت مانگا تو ان کو وقت نہیں دونوں کو ملا. دونوں نے اکٹھا وقت مانگا. پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ٹریس کیا. وہ ٹریس کرتے کرتے شہباز شریف صاحب کے پیچھے چلے گئے. شہباز شریف صاحب اس وقت جو تھے وہ ایک وزارت خارجہ کے ریٹائرڈ افسر کی الوداعی دعوت افطار میں شریک تھے. اس کو نام دیا گیا تھا بریفنگ کا, حالانکہ وہ بریفنگ نہیں تھی, وہ صرف ایک الوداعی ڈنر تھا, افطار ڈنر تھا. یہ دونوں وہاں پیچھے پہنچ گئے بن بلائے, اور ان کو دیکھ کے وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کسی حد تک جو ہے وہ بدمزگی کا اظہار کیا. ناراضی تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن بدمزگی کا اظہار ضرور کیا تھا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے. تو وہ اپنی بات کہنے کے لیے آئے تھے. سعد رفیق صاحب ریلوے کے حوالے سے اپنا کوئی رول چاہتے ہیں, کوارڈینیٹر کی حیثیت سے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو معاملات جو ہے وہ یہاں تک. اصل جو اس وقت صورتحال ہے نا, جو مضحکہ خیز صورت بنی ہوئی ہے, وہ خود شہباز شریف صاحب کی بنی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب باقاعدہ ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں. وہ وزیر اعظم کہیں سے لگ ہی نہیں رہے.
اور باقاعدہ جس طرح سے وہ فیصلے 2-2 گھنٹے کے بعد تبدیل کرتے ہیں، ایک طرف پاجی کا فون آتا ہے، ایک طرف سے ادھر سے فون آ جاتا ہے، پھر تبدیل کرتے ہیں فیصلہ، پھر پاجی کا فون آتا ہے، پھر کچھ اور کرتے ہیں، بڑے میاں صاحب کے فون پہ کچھ کرنا پڑتا ہے، 2 گھنٹے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر نئی کمیٹی بناؤ. تو کمیٹیاں اب تو میرا خیال ہے کہ اگلی جو تجویز ہوگی نا شہباز شریف صاحب کی، وہ یہ ہوگی کہ جی مجھے آپ اتنے ایک دن میں مجھے نوٹیفیکیشن جاری کرنے پڑتے ہیں اور چینج کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوتی ربر والی کچی پینسل، وہ ایک دے دیں، میں خود ہی لکھ دیا کروں گا وہ ربر سے مٹا کے، تو پھر دوسرا نام لکھ دیا کروں گا. روز اتنی کمیٹیاں توڑتا ہوں، روز اتنا یہ کرتا ہوں. وہ اپنے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، شدید ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے امیر مقام صاحب. امیر مقام صاحب کو سیفران کی منسٹری دی ہے جس کا ان کو مطلب بھی نہیں کافی دن تک پتہ چلا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب علی مجھے فوڈ سیکیورٹی کی دی جائے. انہوں نے کہا اڈا تو رندہ نہیں، فوڈ سیکیورٹی پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی کا. تو وہ کافی دن تک ناراض رہے اور کئی لوگوں تک انہوں نے اپنی ناراضی پہنچائی بھی کہ میاں صاحب سے کہیں کہ میں ناراض ہوں. زبردستی اپنی ناراضی جیسا منہ بھی بنایا انہوں نے، موڈ بھی دکھایا، لیکن شہباز شریف صاحب ان سے ملے ہی نہیں. تو وہ کیسے دیکھتے، وہ کہ ویڈیو کال کر کے دکھا سکتے تھے. تو الٹیمیٹلی پھر ان کو جو ہے وہ وزیر امور کشمیر بھی دی گئی ہے، تو اس پہ شاید وہ اب کچھ ہو جائے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب پہ آ رہا ہے کہ وہ بیچارے اس وقت 3-4 طرف سے دباؤ کا شکار ہے. اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی جو لے کے آئے ہیں ان کی طرف سے بھی، بڑے میاں صاحب کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس سے کیا بات کروں. ہاں بکھلائے ہوئے ہیں اصل میں نا. وہ ایک انٹرنی ہوتا ہے نا، وہ کسی بہت بڑے آفس میں اس کو جاب مل جاتی ہے جا کے ٹریننگ کے لیے، تو وہ جاتے پہلے دن ہی نا وہ ایکسٹینشن جو فون ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور نمبر ملا کے نا وہ کہہ دیتا ہے، کہتا ہے ایک کپ گرما گرم کافی لے کے آؤ. تو جہاں پہ نمبر ملتا ہے نا جس ایکسٹینشن پہ، وہ آگے سے کہتا ہے اور تمہیں پتہ ہے میں کون بول رہا ہوں؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے میں یہاں کے ایم ڈی بول رہا ہوں. کہتا ہے اچھا. تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے کہتے ہیں شہباز شریف کی طرح، وہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون بول رہا ہوں؟ تو ایم ڈی کہتا ہے نہیں. کہتا ہے شکر الحمدللہ. سر میرے ساتھ یہ دنیا ٹی وی میں ہو چکا ہے سیم واقعہ. میں نے وہ اپنے آفس سے کیفے میں ملانا تھا جو ایکسٹینشن پہ پوچھنے کے لیے کہ آج کیا بنا ہوا ہے، تو میں نے ایم ڈی نوید کاشف کو ملا دیا غلطی سے. تو وہ آگے سے کہتا میں نوید کاشف بول رہا. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اصل میں. سر یہ خبر تو 2-3 دن پرانی ہے، لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ 1400 کنال اراضی مختص کی گئی ہے بیوروکریٹس کے گھر بنانے کے لیے، وہ بھی 2-2 کنال کے. شرمناک، افسوسناک، انتہائی شرمناک. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جس میں رتی برابر بھی شرم ہو وہ، اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ اس خبر کی نہ تو تردید کی گئی ہے اور نہ تصدیق کی گئی ہے. یہ تمام اخبارات میں شائع ہوئی ہے. غالباً 35 ارب روپے کا منصوبہ ہے، 46 ارب روپے کا منصوبہ ہے، اور 127 اعلیٰ افسران کے لیے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور ایک گھر پہ غالباً 35 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. تو ڈی ایچ اے کی معاونت کے ساتھ یہ گھر عطا کیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں مطلب یہ کون سا پاکستان ہے، کون سی خدمات ہے فارم 47 کے لیے. میرا مطلب ہے کہ یہ وہی والا 1947 والا پاکستان کہہ رہا ہوں، اور تم غلط نہ سمجھنا. فارم 47 سے مراد ہے کہ 1947 والا پاکستان بنانے کی طرف جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے میرا حل یہ صلے میں دیے جا رہے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسے حالات میں جب قوم کے پیٹ پہ حقیقتاً پتھر باندھنے والی کیفیت ہوئی ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے روزگار تو ایک طرف، روزہ کھولنا مشکل ہوا ہے، اور ان عیاشیوں کے لیے ان کے پاس اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اربوں خربوں کے حوالے سے پیسے آ جاتے ہیں. ویسے کیا خدمات ہیں ان بیوروکریٹس کی کہ اتنے مہنگے گھر بنا کے ان کو دیے جا رہے ہیں؟ میں بتایا تو ہے کہ پھر وہی 1947 والا پاکستان بنانا ہی ہے نا. وہی ہے، خدمات تو وہی ہیں نا. 1947 والا پاکستان، 47 والا پاکستان. سر ڈار صاحب کے حوالے سے سب کچھ کر کے دیکھ گیا. میں آپ کو بتاؤں، ہر طرح سے
میڈیا کوریج کر کے دیکھ لی, میڈیا ڈرامے سٹیج کر کے دیکھ لیے, سب کچھ کیا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے. نہیں کیا جا رہا تو عوام کے دکھ اور درد کا احساس نہیں کیا جا رہا. سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ہر طرح کا ڈرامہ کر کے دیکھ لیا ہے جب سے یہ دوبارہ اقتدار میں تشریف لائے ہیں, صوبے میں بھی اور اوپر بھی. اور ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے کہ شوہر بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ سرتاج تسی سارے ٹیسٹ کرا کے ویکھ لینے, سارا کچھ کروا لیا, کوئی ٹیسٹ نہیں چھڈیا, ایک کری پوسٹ مارٹم بھی کرا کے ویکھ لو. تو ایک دفعہ پوسٹ مارٹم کے اللہ معاف کرے, آپ ایک ہی جو کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ آخری اربع جو استعمال کرنا ہے آپ کر لیں. یہ روز روز کے ڈراموں سے تو ہماری جان چھوٹے نا. ایسے ڈار صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس خبر ہے سر, چلتے چلتے وہ تو دیتے جائیں. ڈار صاحب نا اصل میں ابھی تک ذہنی طور پہ اپنے آپ کو وزارت خزانہ سے آؤٹ کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پہ تیار نہیں ہے. اور وزیر خارجہ کے طور پہ میرا خیال ہے آج ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا کہ وہ چین تشریف لے جاتے, غیر ملکی دورے کا شوق بھی پورا ہو جاتا, اور چین جو ناراض ہے اپنے انجینئرز کی ہلاکت پہ اس پہ کچھ ان کی دلجوئی بھی ہو جاتی, اور وہاں پہ جو یہ جو شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے پاکستان کو وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. اس کے آپ دیکھیں کہ اس کے ویژولز اتنے گندے ہیں کہ واقعی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جب افسوس کے لیے وہاں پہ گئے ہیں تو باقاعدہ صرف اکیلے وزیر داخلہ تھے, نقوی صاحب اکیلے تھے, ان کا پورا سٹاف بیٹھا ہوا ہے, ان کی جو چین سے تحقیقاتی ٹیم آئی ہوئی ہے وہ پوری بیٹھی ہوئی ہے, اور اکیلے وزیر داخلہ ایک ملزم کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے وہ اچھے آپٹکس نہیں تھے. وزیر داخلہ صاحب کو بھی جو اپنے کنسرن لوگ تھے ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا, جو انویسٹیگیٹو اداروں کے سربراہان تھے ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. پھر اپنے برادر ملک چین کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی دلجوئی کے لیے, ان کے اطمینان کے لیے کوئی بات کرنی چاہیے تھی, لیکن ایسا بالکل نہیں کیا گیا. اور عجیب و غریب وہ آپٹکس ہیں, عجیب و غریب میسج جو ہے وہ پاس آن کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اس طرح جانا جو تھا, اکیلے جانا, اور پھر اس اوپر سے جو ہماری حکومت ابھی تک بیان دے رہی ہے وہ بھی کوئی ایک ہمارے شان نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں نرم لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ نقوی صاحب کو بھی اس طرح کے آپٹکس جو ہے اوائڈ کرنے چاہیے اور کنکریٹ کام کرنا چاہیے, تاکہ مطلب کم از کم آپ کا جو اتنا پائیدار اور دیرینہ دوست ہے اس تک تو ٹھیک میسج جائے نا. مطلب آپ کس اور باتوں پہ دھیان دے رہے ہیں. ابھی آپ اتنا بڑا واقعہ ہے اور آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ پہ آپ کرکٹرز کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, تو یہ بھی اچھا میسج نہیں جا رہا. تو آپ اچھے کام غلط وقت پہ کر رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کام, اور یہی میں پہلے دن بھی میں نے یہی رونا رویا تھا کہ کیا آپ ان حالات میں جب آپ کا دشمن جو ہے ایک طرف سے دو تین طرف سے آپ پہ حملہ آور ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے, تو ان حالات میں کیا آپ کے جو وزارت داخلہ ہے وہ فل ٹائم وزیر داخلہ جو ہے اس کی متقاضی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اتنے برے حالات میں آپ نے ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ بورڈ کی سربراہی بھی کر رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب بات ہے. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہوا ہے اور آپ اپنے کرکٹرز کے ساتھ وزیر داخلہ صاحب ملاقات کر رہے ہیں بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے. تو یہ اصل بات یہ کہ دھیان دینے کی بات ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن کس طرف ہے. وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے نا, تو اس میں کوئی والد صاحب تشریف لے جاتے ہیں تو وہ اپنے بچے کی پروگریس کی بجائے وہ میڈم کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہوتے ہیں. تو میڈم آخر نا تو باپ پوچھتا ہے کہ جی کیا کرنا چاہیے, تو میڈم آخر میں تنگ آ کے کہتی ہے کہ جتنا دھیان آپ میری طرف دے رہے ہیں نا اس سے آدھا بھی اپنے بچے کی طرف دے لیں تو بچہ پاس ہو جائے گا. اسی کے ساتھ سر آج کی آخری بات. بھائی جان آج کی آخری بات جو ہے وہ آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے اچانک ذہن میں آ گئی ہے, آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں.
झोंके के साथ छत गई, दस्तक के साथ घर गया। आहा, झोंके के साथ छत गई, दस्तक के साथ घर गया, ताज़ा हवा के शौक में मेरा तो सारा घर गया। आहा, क्या बात है। ताज़ा हवा के शौक में मेरा तो सारा घर गया। नाजरीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।